बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर महमूद हुसैन साहब, पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन के अव्वलीन सदर। आज की गुफ्तगू उन्हीं के बारे में है कि डॉक्टर महमूद हुसैन साहब जो पाकिस्तान के बड़े नामवर माहिर तालीम, मुहक्किक, मुतरजम, मुसन्निफ, सियासतदान, पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन के पहले सदर थे। ये 1907 में बरतानवी हिंद में पैदा हुए। कायमगंज यूपी यूनाइटेड प्रोविंस जो ब्रिटिश इंडिया था वहाँ पे पैदा हुए। 1932 में जर्मनी से इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। तहरीक पाकिस्तान के ये रुकन रहे। 1949 से लेके 1953 तक हुकूमत पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजारतों में भी तैनात रहे। ये वज़ीर तालीम भी रहे। ढाका यूनिवर्सिटी में और कराची यूनिवर्सिटी दोनों में यानी मुख्तलिफ औकात में ये वाइस चांसलर भी रहे। पाकिस्तानी जामियात में ये जो कुलियतुल फ़नून है इसके सरबराह की हैसियत से उन्होंने शोबा जदीद तारीख़ और शोबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा, इंटरनेशनल रिलेशन और हिस्ट्री जो है मॉडर्न हिस्ट्री, इसकी बुनियादें रखी। और साथ ही शोबा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो है लाइब्रेरी साइंस था कराची यूनिवर्सिटी में, इसकी भी बुनियाद रखी। इन्होंने एक इदारा बनाया जामिया मिलिया मलीर। ये जामिया मिलिया दिल्ली की तर्ज के ऊपर बनाया और उससे पहले उन्होंने मजलिस तालीम मिली बनाई जिसके तहत ये इदारा चलता रहा। 1957 से लेकर 1975 के दौरान मुख्तसर सा वक्फा था जब वो जर्मनी में और वहाँ पे अमेरिका में एज विजिटिंग प्रोफेसर रहे। वो हकीम मोहम्मद सईद साहब की वो जो स्पिल ऑर्गेनाइजेशन थी, अंजुमन फ़रोग़ तरक्की कुतुब खाना, सोसाइटी फॉर प्रमोशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द लाइब्रेरी, उसकी जो मजलिस आमला थी, एग्जेक्टिव काउंसिल थी, उसके भी रुकन रहे। शोबा लाइब्रेरी साइंस जैसे मैंने आपको बताया कराची यूनिवर्सिटी का क्या इन्हीं की कोशिशों से अमल में आया। जब ये ढाका में वाइस चांसलर थे तो वहाँ पे भी मास्टर लेवल की जो एमए लाइब्रेरी साइंस की क्लासें हैं वो इनके होते हुए उनका इजरा हुआ। 1975 में ये खलीक रहमत हुए और जामिया मिलिया मलीर जो इनका अपना बनाया हुआ इदारा था, इनके अपने यानी जो पौधा इन्होंने लगाया था उसी के हयाते में असूदा खाक है। कराची यूनिवर्सिटी की जो मरकज़ी लाइब्रेरी है इसको डॉक्टर महमूद हुसैन लाइब्रेरी कहा जाता है। ये उनके नाम के साथ मंसूब है। तमाम उम्र वो किताब, कुतुब खानों और किताबदारों के हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। डॉक्टर साहब को इस्लाम से, पाकिस्तान से और उर्दू ज़ुबान से बड़ी गहरी मोहब्बत थी। असल में ये 11-12 जून 2010 की बात है जब पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन की 19वीं कॉन्फ्रेंस जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में हो रही थी। तो उस दौरान मुझे प्रोफेसर सादिक अली खान साहब से मिलने का शर्फ हासिल हुआ। पहले भी मैं डॉक्टर महमूद हुसैन साहब के बारे में सरसरी सा जानता था, लेकिन डॉक्टर महमूद साहब के बारे में जो तफसीलन गुफ्तगू सादिक अली खान साहब ने की और उन्होंने उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया तो मैं समझता था कि इनके ऊपर बहुत कम लोग जानते हैं। फिर एक जामिया मिलिया मलीर के टीचर थे गुलाम अब्बास साहब, उन्होंने डॉक्टर महमूद हुसैन साहब एक फ़र्द, एक इदारा, वो भी एक किताब मौजूद है। एक किताब जो है वो साकबा रहीमुद्दीन जो बेटी हैं डॉक्टर महमूद हुसैन साहब की, उन्होंने कंपाइल की है। उसमें बहुत सारे मज़ामीन जो हैं वो मौजूद हैं। असल में बेसिकली जब डॉक्टर महमूद हुसैन साहब का इंतकाल हुआ था तो निगार पाकिस्तान जो है फरमान फतेहपुरी साहब जो एक रिसाला निकालते थे तो उसका एक स्पेशल एडिशन डॉक्टर महमूद हुसैन नंबर छाया हुआ था। वो जो किताब है जो साकबा रहीमुद्दीन साहब ने कंपाइल की है डॉक्टर महमूद हुसैन साहब तासुरात के हवाले से, तो वो बेसिकली वो उन मज़ामीन को बहुत सारे मज़ामीन भी उन्होंने इसमें शामिल किए हैं। पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन जब बनी तो फिर जब उसकी एग्जेक्टिव काउंसिल का एक इजलास हो रहा था तो उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि हम डॉक्टर महमूद हुसैन साहब को इसकी सदारत के लिए कहते हैं और डॉक्टर महमूद हुसैन साहब ने बाखुशी इसकी सदारत कबूल की। और ये सदारत महज एक रस्मी सदारत नहीं थी, उन्होंने जी जान से जो है वो लाइब्रेरियनशिप के लिए, लाइब्रेरियों के लिए और लाइब्रेरी तालीम के लिए, एसोसिएशन के लिए बहुत काम किया उन्होंने। डॉक्टर महमूद हुसैन साहब जो है कोई आम शख्सियत नहीं थे, यानी जो हमारी इस एसोसिएशन को जो अव्वलीन दौर में जो मीरे कारवां मिले वो उनका अगर आप ख़ानदानी पस मंज़र देखें तो आप हैरान रह जाएंगे
کہ یہ فدا حسین خان جو ان کے والد صاحب تھے ان کے گھر پیدا ہوئے، اور ان کے والد جو 39 برس میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ ان کی پیدائش یعنی ڈاکٹر محمود حسین صاحب کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ اپنے والد کی جو ہے 7ویں اولاد تھے، اور پہلے 6 بیٹے اور یہ 7واں بیٹا۔ جو ان کی والدہ نازنین بیگم تھی وہ بڑی ڈری رہتی تھی کہ میرے بیٹے ہیں، 7 نظر نہ لگ جائے، پھر بھی 4 بیٹے جو ہیں وہ اپنی طبعی عمر پوری نہ کر سکے، لیکن جن 3 بچوں کو اللہ پاک نے زندگی دی ان میں ایک جو بڑے بھائی ان کے تھے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، انڈیا کے صدر رہے، علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، جامعہ ملیہ جو دہلی ہے اس کے بھی وائس چانسلر رہے، تو وہ بہت بڑی شخصیت، لیکن وہ کانگریس کے ساتھ وابستگی، ڈاکٹر محمود حسین صاحب مسلم لیگ کے ساتھ ان کی وابستگی، قائد اعظم کے ساتھ ان کی وابستگی، یہ قائد اعظم کی وجہ سے یا مسلم لیگ کی وجہ سے پاکستان آگے، ان کے بھائی وہیں پہ رہے۔ ایک اور ان کے بھائی جو تھے ڈاکٹر یوسف حسین خان صاحب، وہ بڑے عثمانیہ یونیورسٹی سے وابستہ رہے۔ غالب کا انگریزی زبان میں جو ترجمہ ہے دیوان غالب کا انہوں نے کیا، روح اقبال کے نام سے بڑی شاندار غالب کے اوپر ان کی کتاب، 1 درجن کے قریب کتابیں، انہیں بھی انڈیا نے بڑے ایوارڈوں سے نوازا۔ یہ جو ڈاکٹر محمود حسین صاحب کے بڑے بھائی ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو انڈیا کے صدر رہے، بھارت رتنا ایوارڈ بھی انہیں ملا۔ لیکن ڈاکٹر محمود حسین صاحب پاکستان آئے، کچھ عرصہ 6 سال یہ بھی پولیٹکس میں رہے، لیکن بعد میں انہوں نے کل وقتی جو ہے وہ تعلیم کے لیے وقف کیا۔ جب وہ تعلیم کے ساتھ تھے تو پھر کتابوں اور کتب خانوں کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق رہا۔ تو یہ فرخ آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ بیسیکلی یہ ان کا جو خاندان ہے یہ کہتے ہیں کہ بہت پہلے جو ہے وہ آفریدی پشتون فیملی سے ان کا تعلق تھا، جو کوہاٹ جو آج کل خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ ان کا خاندان رہتا تھا۔ یہ پھر یہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تھے فرخ آباد یو پی، اور پھر وہ وہاں پہ رہے، لیکن یہ آفریدی جو پشتون فیملی ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو اس کے بارے میں ڈیٹیل موجود ہے۔ ان کے بھائی جو ڈاکٹر یوسف حسین صاحب ہیں ان کی ایک بڑی شاندار بایوگرافی بھی ہے، یادوں کی دنیا۔ اس یادوں کی دنیا میں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہماری والدہ کو ہمیشہ یہ آرزو ہی رہی کہ کاش ان کے ہاں کوئی لڑکی بھی ہوتی، لیکن قضاء و قدر نے ان کی یہ آرزو پوری ہونے نہ دی۔ ان کے ہاں سب بیٹے ہی پیدا ہوئے، 2 4 نہیں پورے 7۔ ڈاکٹر محمود حسین صاحب نے ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا سے حاصل کی، بعد میں گورنمنٹ ہائی اسکول علی گڑھ چلے گئے، پھر 1924 میں انہوں نے جامعہ ملیہ علی گڑھ سے میٹرک کیا، 1928 میں انہوں نے BA کیا۔ یہ جامعہ ملیہ دہلی، وہ دہلی میں شفٹ ہو گئی تھی جہاں مولانا محمد علی جوہر صاحب جو تھے وہ ان کا اور ذاکر حسین صاحب کا بنایا ہوا ادارہ تھا۔ 1928 میں انہوں نے BA کیا۔ ان کی شخصیت پہ مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت کا بہت ہی گہرا اثر ہے۔ جامعہ ملیہ جو دہلی تھی یا پہلے علی گڑھ میں تھی، یہاں ہر روز فجر کی نماز کے بعد مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک بڑا پیارا درس دیا کرتے تھے۔ وہاں جتنے بچے تھے ان کی شخصیت کے اوپر مولانا محمد علی جوہر کی جو شخصیت کا، جو ان کے کردار کا بڑا گہرا اثر رہا۔ تو وہ اثر جو ہے وہ یہ ڈاکٹر محمود حسین صاحب جب تک زندہ رہے جامعہ ملیہ ملیر میں جو ہے وہ جوہر ڈے مناتے رہے تاکہ ان کو وہ یاد رکھتے رہیں۔ ڈاکٹر محمود حسین صاحب میں نے پہلے بتایا 1932 میں جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے انہوں نے PhD کی۔ ان کی تحقیق کا موضوع یہ اصلاحات جو تھی آئین ہند، جو قانون ہند تھا 1919 کا، اس کے اوپر انہوں نے وہ 1933 میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں جدید تاریخ کے ریڈر مقرر ہوئے۔ یہ دیکھیں یہ 1933 اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ ڈھاکہ یونیورسٹی سے شروع کر رہے ہیں۔ 1949 میں وہ ڈھاکہ سے کراچی آ گئے اور پاکستان کی کابینہ میں دفاع کے اور امور خارجہ اور دولت مشترکہ کے نائب وزیر مقرر ہوئے۔ بعد ازاں ریاستی اور علاقائی امور کے بھی نائب صدر رہے۔ 1951 میں مرکزی وزیر امور کشمیر اور 1952 میں وزیر تعلیم بھی رہے۔ 1953 میں گورنر جنرل غلام محمد نے مارشل لا لگا دیا، خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ وہ خواجہ ناظم الدین کے ساتھ ان کی بڑی وابستگی تھی تو انہوں نے پھر عملی سیاست ترک کر دی۔ پھر اسی برس جولائی میں جامعہ کراچی میں شعبہ تاریخ کے پروفیسر اور پھر 15 دسمبر 1960 کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا عہدہ سنبھالا۔ ڈاکٹر محمود حسین صاحب کو مولانا محمد علی جوہر سے والہانہ عشق تھا۔ مولانا اسلام کے سچے عاشق
مسلمانوں کے بے باک رہنما اور حق پرست صاحب قلم تھے۔ ڈاکٹر کی تعلیم و تربیت میں مولانا کی شخصیت کا بڑا گہرا اثر ہے۔ وہ اس نسبت سے ہمیشہ فخر محسوس کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں مولانا سے بہت سی صحبتیں اور قربتیں حاصل کی۔ جب جامعہ ملیہ کا قافلہ علی گڑھ سے دہلی آیا تو اس یادگار سفر میں ڈاکٹر صاحب کو مولانا محمد علی جوہر کی رفاقت بھی میسر ہوئی۔ جب جامعہ ملیہ دہلی کی طرز پر انہوں نے جامعہ ملیہ ملیر بنایا تو یہاں سب سے پہلے جوہر ہال بنایا۔ سالانہ جو تقریری مقابلے جیتنے والے کو جوہر ٹرافی انعام میں دی جاتی۔ پروفیسر اخلاق اختر حمیدی لکھتے ہیں کہ جامعہ ملیہ میں ہر سال باقاعدگی سے یوم محمد علی جوہر بڑے تزک اور اہتمام سے منایا جاتا تھا۔ ایک بار اس جلسے میں ایک طالب علم نے بڑی خوش حلانی بڑی پرسوز آواز میں مولانا کا یہ غزل پڑھی، یہ حالت ہو گئی ہے ایک ساقی کے نہ ہونے سے، یہ حالت ہو گئی ہے ایک ساقی کے نہ ہونے سے کہ خم کے خم بھرے ہیں میں سے اور میں خانہ خالی ہے، تیری محفل میں ہے یوں ایک سے ایک بھر کر فضانہ مگر افسوس جائے عاشق دیوانہ خالی ہے۔ جب یہ انہوں نے ڈاکٹر مامور حسین صاحب نے یہ غزل سنی تو ان کے اوپر ایک رکت طاری ہوگی، آنکھوں سے جو آنسو ہیں وہ ٹپ ٹپ گرنے لگے، ان پہ عجیب ایک عالم طاری ہو گیا۔ ان کی جو پاکستان میں جو کتب خانوں کی جو فروغ ہے اس کی تحریک کے ساتھ یہ جو وابستگی ہے یہ بھی ان کی بڑی شاندار ہے کہ یعنی آپ یوں سمجھے کہ یہ پاکستان لائبریرین شپ کی نیک بختی تھی، بڑی خوش قسمتی تھی کہ اسے آغاز میں ایک سچا عاشق کتاب صاحب علم میر کارواں مل گیا۔ کہنے کو تو یہ تاریخ کے پروفیسر تھے مگر وہ اس حقیقت سے پوری طرح آشنا تھے کہ کتب خانوں کی ترقی کے بغیر قوم کی علمی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ صادق علی خان ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مامور حسین صاحب کی یوں تو بحیثیت ماہر تعلیم، مورخ، معلم، محب وطن خدمات قابل ستائش ہے، مگر پاکستان میں کتب خانوں کی تحریک میں جو کردار انہوں نے ادا کیا وہ تاریخ ساز ہے۔ یہی نہیں بلکہ کتب بینی کے شوق کو جن لوگوں نے عام کرنے میں اپنا تن من لٹایا ڈاکٹر صاحب کا نام اس میں سر فہرست ہے۔ کتاب اور کتب خانوں کی تاریخ کے لیے میر کارواں کا لقب اگر کسی پہ سجتا ہے کسی پہ جچتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کی ذات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو ان کی نجی زندگی اور بحیثیت صدر انجمن کتب خانہ پاکستان کے آئینے میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مرحوم نے دونوں حیثیتوں میں کتاب داروں، کتب خانوں اور کتابی دنیا کے مسائل سے آگاہی پیدا کرنے میں جو کردار ادا کیا وہ فن کتابداری کے میدان میں کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ آج پاکستان میں کتاب اور کتب خانوں کے متعلق جو ترقی نظر آتی ہے وہ اس ملک میں علم کتابداری ہی نہیں بلکہ بذات خود کتاب کا ذکر جن لوگوں کی بدولت پروان چڑھا ہے ان میں ڈاکٹر صاحب کا کردار جو ہے وہ نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کی جن شاخوں کو برگ و بار لانے کے لیے ڈاکٹر مامور حسین صاحب نے مدد کی تھی، علم کتابداری ان میں ممتاز نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ لائبریری سائنس یعنی فن کتابداری علم کی ترویج اور اس کے بقا کے میدان میں خصوصاً تحقیق کے میدان میں بہت ہی ناگزیر ہے۔ تاریخ کے صفحات پلٹنے پر یہ حقیقت اجا ہوتی ہے کہ جامعہ کراچی میں شعبہ لائبریری سائنس کے قیام کے پس پش ڈاکٹر عبد المعید صاحب کے علاوہ ڈاکٹر مامور حسین صاحب اور ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی ماہر تعلیم جو ہیں وائس چانسلر تھے کراچی یونیورسٹی کے، ان کی کوششیں نمایاں رہی۔ 1957 میں جو پاکستان لائبریری ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کونسل ہے اس کے ممبران نے متفقہ طور پہ ڈاکٹر مامور حسین صاحب کو پاکستان لائبریری ایسوسی ایشن کا صدر منتخب کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات پورے وثوق کے ساتھ ثابت کی کہ ان کے لیے یہ قیادت اور صدارت کوئی رسمی نہیں، انہوں نے ساری زندگی کتابوں کتب خانوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑی۔ اس چیز کا واضح ثبوت ان کی کتب خانوں اور کتابداروں سے متعلق ایک کتاب ہے جس میں ان کے خطبات ہیں۔ انہوں نے پیش کرتا تجاویز جو ہیں وہ حکومت نے نہ صرف سنی بلکہ بہت سی ان کی جو تجاویز تھی ان کے اوپر عمل بھی ہوا۔ شعبہ لائبریری سائنس کراچی یونیورسٹی کے جو پہلے سربراہ تھے ڈاکٹر عبد المعید، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم لائبریرین کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم کو ڈاکٹر مامور حسین جیسی شخصیت ملی جو کتب خانوں کی تحریک اور تعلیم کو پروان چڑھانے کے سلسلے میں ہر جگہ محترم سمجھے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مامور حسین جامعہ ملیہ ملیر کے بانی رہے اور جب تک زندہ رہے تھوڑے وقفے کے علاوہ وہ انجمن کتب خانہ کے صدر رہے۔ ایک طرف تو وہ یونیورسٹیوں میں شعبہ کتابداری میں ایم اے بلکہ پی ایچ ڈی تک تعلیم کا آغاز کروانا اور دوسری طرف کتابداروں کی حیثیت کو نہ صرف منوانا بلکہ اس میں خاطر خواہ ترقی دلانا، کتب خانوں کو عام کرنا
اور خاص طور پر معاشرے میں عوامی کتب خانوں کے جال کو پھیلانا ان کے عظیم کام ہے۔ نیشنل لائبریری کا قیام ان کا دیرینہ خواب تھا جو لیاقت نیشنل لائبریری کی صورت میں تعبیر کو پہنچا۔ تحریک کتب خانہ کے مردہ جسم میں مامور حسین صاحب نے اپنی جگر کے لہو سے جان ڈالی، اپنے خالص اور پاکیزہ جذبات سے پرورش لوح و قلم بھی کرتے رہے۔ ان کے سچے جذبات کچھ اور دردمندوں کو بھی اس دھارے میں لے آئے۔ چراغ سے چراغ جلتا رہا، روشنی بڑھتی رہی۔ معاشرے میں فروغ تعلیم کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہے۔ ڈاکٹر مامور حسین صاحب اپنی کتاب جو ہے ان کی آف لائبریریز اینڈ لائبریرینز میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جو کتاب دار یعنی لائبریرین کو مختلف درجوں میں یعنی بہتر ترقی اور تنخواہیں ان کی اچھی ہونی چاہیے، ان کی حیثیت کے معاملے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لائبریرین بیرون ملک جانے پر مجبور ہیں کیونکہ پاکستان میں ان کو بہتری کے مواقع میسر نہیں آ رہے۔ ملک میں فلاح و بہبود کی خاطر یہ ضروری ہے کہ جو پڑھے لکھے لائبریرین ہیں ان کو بہتر حیثیت دی جائے، اچھی تنخواہیں دی جائیں تاکہ وہ کتب خانوں کی خدمات جو بھی سروسز ہیں ان کو بہتری سے سر انجام دے۔ پروفیسر اخلاق اختر حمیدی صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا ایک مشن لوگوں میں کتب بینی اور کتاب داری کا شوق پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاں بڑی کتابیں جمع کر رکھی تھی۔ ایک اور پروفیسر قرار حسین صاحب لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مامور حسین نے مرکزی مقامات پر عوامی کتب خانے قائم کروائے، تعلیم بالغاہ کے فروغ کے لیے خصوصی لائبریریاں جو ہیں وہ قائم کروائیں، دیہی کتب خانوں کے قیام کا آغاز بھی انہوں نے کیا۔ علم و تحقیق کے مقاصد کے پیش نظر وہ ہر سطح پر عام کتب خانوں کے قیام میں انہوں نے بہت ہی فعال کردار ادا کیا۔ اچھا، جامعہ کراچی کے سابق لائبریرین محمد عادل عثمانی صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت یہ تحریر ہے کہ پاکستان لائبریری ایسوسیشن کے بانی صدر کی حیثیت سے انہیں جو مقام حاصل ہے دوسرا اس کی تمنا تو کر سکتا ہے لیکن اس پر فائز نہیں ہو سکتا کیونکہ اولین تو اولین ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا جادو ہے کہ اس ایسوسیشن کی پہلی کانفرنس جو کہ جنوری 1958 میں ہوئی، صدر پاکستان سکندر مرزا صاحب کے ہاتھوں اس کا افتتاح کروایا۔ ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی، سرکردگی اور سرپرستی میں لائبریرین شپ کی اس تحریک نے ملک گیر تحریک کا درجہ حاصل کر دیا۔ لائبریری ایسوسیشن کے سالانہ اجلاسوں میں اپنے صدارتی خطبات میں کتب خانوں کے فروغ کے لیے جن اہم نکات کی جانب انہوں نے توجہ مبذول کروائی، حکومت انہیں عملی جامہ پہنانے پر مائل ہوئی۔ ان کا خیال ہے کہ اچھے کتب خانے کے ذریعے سماج میں بہت ساری برائیوں کا سدباب کیا جا سکتا ہے اور ایک صاف ستھرا معاشرہ پیدا کرنے اور افرادی قوت کی ترقی میں اچھی کتابیں بہت معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے جامعہ کراچی میں شعبہ لائبریری سائنس کے قیام کے لیے 1955 میں کوششیں شروع کر دی تھی اور اگلے ہی برس یہاں سے ڈپلومے کورس کا آغاز ہوا۔ 1967 میں جب وہ ڈھاکہ یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھے تو انہوں نے ڈپلومے کورس کو بڑھا کے ایم اے کی ڈگری میں تبدیل کر دیا۔ جامعہ کراچی میں آ کے انہوں نے مخالفت کے باوجود لائبریری سائنس میں پی ایچ ڈی پروگرام کا آغاز کروایا۔ جب تنخواہوں کے نئے سکیل ملنے کا وقت آیا تو لائبریرین کہ تربیت یافتہ عملے کو تدریسی عملے سے الگ کر کے کم درجہ دیا گیا تو ڈاکٹر صاحب باضابطہ بلکہ پرزور طور پر حکومت کی توجہ انہوں نے اس ناانصافی کی طرف مبذول کروائی اور لائبریری کے عملے کو اساتذہ کے برابر تنخواہیں لینے کا حقدار بنوایا۔ ڈاکٹر انیس خورشید صاحب لکھتے ہیں کہ تقریباً اپنی وفات سے 1.5 سال قبل ڈاکٹر مامور حسین نے نومبر 1973 میں جب انجمن کتب خانہ کا صدر دفتر لاہور منتقل ہو رہا تھا، لائبریرین سے اپنے خطاب میں فرمایا، میں ایک تاریخ دان ہوں اور استاد ہوں، دونوں حیثیتوں سے اپنی زندگی میں کتاب اور کتب خانوں سے بہت قریب رہا ہوں، لیکن ان سالوں میں جن کے دوران میری وابستگی آپ کی اس ایسوسیشن اور آپ سے رہی ہے، میں لائبریری کے مرکزی کردار کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھنے لگا ہوں۔ اس لیے آج مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی تعامل نہیں ہے کہ آپ کی آرزوئیں، خواب، کتاب کے بارے میں آپ کے وہ خوف میرے اپنے ہی ہیں جو آپ نے نئی تکنیکی دریافتوں کے اثرات کے نتیجے میں کتاب کے زندہ فرائض منصبی پر ضرب لگتے ہوئے محسوس کر رہے ہیں۔ جامعہ ملیہ ملیر کے ایک استاد تھے سید غلام عباس صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ڈاکٹر مامور حسین صاحب کے حوالے سے، ڈاکٹر مامور حسین ایک تحریک، ایک ادارہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علم کا ذوق ڈاکٹر صاحب کو ورثے میں ملا تھا۔ مامور حسین صاحب کو اپنے طالب علمی کے زمانے سے ہی نہ صرف تعلیم اور تعلم سے گہری دلچسپی تھی بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔
इनके ذوق و शौक का अंदाज़ा इस अमर से हो सकता है कि जामिया इस्लामिया में उन्होंने एक कलमी पर्चा जारी किया जिसका नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पे जौहर था। यानी ये अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में ही इन्होंने एक रिसाला, एक मुजल्ला जो है वो जामिया मिलिया में शुरू किया, जहाँ उन्होंने बीए किया था। और इन्हें बचपन से ही कुतुब खानी का शौक़ था और ये आखिर दम तक कायम रहा। किताबें जमा करना और इनको पढ़ना, उनसे मोहब्बत करना, वो इनकी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा था। एक डॉक्टर अनवर खलील साहब हैं, वो डॉक्टर साहब का किताबों से मोहब्बत का एक वाक़या लिखते हैं कि डॉक्टर साहब दिल के मरीज़ थे और सीढ़ियाँ चढ़ना इनके हक़ में नहीं था और डॉक्टर ने मना किया हुआ था। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे याद है जब इन्हें मालूम हुआ कि हैदराबाद दक्कन से कुछ नायाब किताबें, जली फटी पुरानी किताबें जो हैं वो किसी के पास आई हैं, वो फ़ौरन वहाँ जाने को तैयार हो गए। दुकान दूसरी मंजिल पे थी। हमारे इसरार के बावजूद वो सीढ़ियाँ चढ़े, फ़र्श पे बैठ गए, बहुत देर तक किताबें छांटते रहे और कसीर रकम अदा करके वो किताबें जामिया मिलिया मलीर की लाइब्रेरी के लिए उन्होंने हासिल कर ली। इब्न इंशा लिखते हैं कि हमारे डॉक्टर महमूद हुसैन किबला एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होने के बावजूद भी किताबों से दिलचस्पी रखते हैं। पेशे से लाइब्रेरियन नहीं है, लेकिन शुरू से ही इस मुल्क में शरीफ फ़न के जो है वो निगहबान बने हुए हैं। कुतुब खानों का फ़रोग चाहते हैं और मोहतरम में कुतुब खाना के लिए इज़्ज़त का मुकाम। डॉक्टर महमूद हुसैन साहब ने अपने खुतबात में कुतुब खानों का जिक्र जिंदा इदारों की हैसियत से किया है, किताबों के कब्रिस्तान के तौर पर नहीं। वो कुतुब खानों को दुनिया का सबसे बड़ा तालीमी निज़ाम करार देते थे। ये इब्न इंशा जो हैं वो फरमा रहे हैं डॉक्टर महमूद हुसैन साहब के बारे में। तो डॉक्टर साहब ख़ुद भी लिखने पढ़ने के शौकीन थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें जो हैं वो तहरीर की हैं, लिखी हैं। उनमें उनकी एक किताब थी जो द क्वेस्ट फॉर एम्पायर, जो आलमी जंगें हैं उसके दरमियान लिखी। एक उनकी किताब ऑफ लाइब्रेरियंस एंड लाइब्रेरीज़ है। ये किताब कराची यूनिवर्सिटी ने शाया की और जो इनके मुख्तलिफ खुतबात थे वो हैं। एक उनकी किताब है द ड्रीम ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान के ख्वाबों के मुतल्लिक। इसके ऊपर वो गाजी सलाहुद्दीन साहब ने एक बड़ा खूबसूरत कॉलम भी लिखा है। एक फतल मुजाहिदीन किताब है, वो भी टीपू सुल्तान के बारे में, उसकी जो अस्करी जो हिकमत अमली थी और इखलाकी तरबियत, यानी वो फ़ौजियों के लिए किताब, उसको भी उन्होंने किया। फिर वो जो रूसों की जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अंग्रेज़ी किताब, इसका उन्होंने उर्दू में तर्जमा किया। इसी तरह मैकावली जो एक बड़ा राइटर है, अतालवी माहिर सियासत है, उसने किताब लिखी है प्रिंस के नाम से। सियासत में, दुनिया की सियासत में इस किताब को बड़ा अहमियत दी जाती है। तो उस किताब प्रिंस का इन्होंने तर्जमा जो है वो उर्दू ज़ुबान में बादशाह के नाम से किया है। इसी तरह एक किताब जो है वो दी अरब वर्ल्ड अंग्रेज़ी में थी, इसका भी इन्होंने उर्दू में तर्जमा किया है जिसका नाम है अरब दुनिया। एक इनकी किताब एजुकेशन और कल्चर के हिसाब से भी है। तो यानी इन्होंने और इस तरह बहुत सारी इनकी तहरीरें हैं। जब पाकिस्तान में सिलेबस निसाब बनाने के लिए कमेटियां बनाई गई इब्तदाई दौर में, तो ये उन दोनों कमेटियों के सरबराहान थे। तो इन्होंने कहा जो भी निसाब बनेगा उसकी जो रूट्स होंगी वो रूट्स जो हैं वो इस्लाम के साथ ही वाबस्ता होंगी। कोई भी गैर इस्लामी जो सादिक अली खान साहब ने भी एक किताब लिखी है, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर महमूद हुसैन साहब और तहरीक कुतुब खाना। असल में डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर महमूद हुसैन साहब एक बहुत माशाल्लाह, इनका जो हौसले थे वो पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद थे और चट्टानों से ज़्यादा मजबूत थे। ऐसे हौसलों वाला इनको बड़ा सदमे बड़े हुए। एक जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1933 में ये ढाका यूनिवर्सिटी में एज ए रीडर मुंतखब हुए और पाकिस्तान जब बना तो ये उस वक्त तक प्रोफेसर वहाँ पे हो चुके थे। उनकी बड़ी वाबस्तगी रही ढाका यूनिवर्सिटी के साथ, मशरकी पाकिस्तान के साथ उनकी वाबस्तगी रही। फिर ढाका यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर भी 1960 में मुंतखब होके गए। वहाँ पे उन्होंने लाइब्रेरी साइंस में मास्टर्स की क्लासें भी, फिर वो उन्होंने ढाका को टूटते हुए देखा। जो सकूत ढाका है उसने इनके दिल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा, मशरकी पाकिस्तान की जो अलहदगी है उसने इनके दिल के ऊपर बहुत ज़ख्म, बहुत इनके दिल को तोड़ा। फिर इनके जो बड़े भाई थे जाकिर हुसैन साहब, वो चूँकि इनके वालिद तो इनकी पैदाइश से पहले इंतकाल हो चुका था, और वो बड़े भाई जो हैं
کس طرح انہوں نے، اگرچہ وہ کانگریس میں تھے لیکن بھائیوں کی جو محبت تھی، اور پھر کس طرح سے انہوں نے ان کو پالا پوسا، ڈاکٹریٹ کرائی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. اتنے یہ صدمات سہ نہ سکے اور پھر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. اور وہ کیا، مجھے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ 1975 میں اللہ کو پیارے ہو گئے. حکیم محمد سعید صاحب جو شہید، انہوں نے ان کی وفات کے اوپر لکھا تھا، صد کتنی بڑی دولت ہم سے چھن گئی اور کتنی جلدی چھن گئی. وہ دولت جو ہمیں بے مانگے ملی، بن مانگے ملی، اور جس کی ہم نے قدر نہ کی. وہ تاریخ پڑھاتے تھے اور تاریخ لکھتے ہی نہیں تھے، تاریخ بناتے بھی تھے. ان کی ذات اس تاریخ کا ایک حصہ بن گئی. ہم خود فراموش ہیں، ہم تو شاید ان کو فراموش کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ ان کو کبھی نہیں بلائے گی، کبھی ان کو فراموش نہیں کرے گی. پاکستان لائبریری ایسوسی ایشن کے جو اولین نائب صدر تھے، اے رحیم خان صاحب، جو پنجاب یونیورسٹی میں لائبریری سائنس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی رہے، چیف لائبریرین بھی رہے. پی ایل اے کی کانفرنس، 10ویں کانفرنس جب ہو رہی تھی تو اس وقت ڈاکٹر محمود حسین صاحب کا انتقال ہو چکا تھا. تو انہوں نے اس کانفرنس کے موقع کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لیٹ ڈاکٹر محمود حسین صاحب who acted as president of Pakistan Library Association for a long term of years, it is indeed unfortunate that we do not have him in our midst today. With his singular love from book and learning, Dr. Mahmood Hussain took keen interest in the affair of the association and rendered unforgettable services to the library movement in Pakistan. Time and again he pressed upon government the need of greater attention to preservance of knowledge and their humble custodian. Mahmood Hussain was a noted historian, upright politician and distinguished educationalist, and above all, a great man. His death has left behind a void which will be hard to fill. یہ ڈاکٹر صاحب کے انتقال سے ایک ایسا شغاف، ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ جسے پر کرنا بہت ہی مشکل ہے. آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ذاتی کتب خانے کو جامعہ کراچی کے کتب خانے کی تحویل میں دے دیا گیا، اور آپ کی تحریک کتب خانہ پاکستان کے لیے بے شمار خدمات، دلی وابستگی کے اعتراف کے طور کے اوپر جامعہ کراچی کی مرکزی جو لائبریری ہے اس کو آپ کے نام سے منسوب کر دیا گیا. جب آپ کی پہلی برسی تھی 12 اپریل 1976 کو، اس وقت کراچی یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری کو ڈاکٹر محمود حسین لائبریری کے نام سے منسوب کر دیا گیا. احسان دانش نے آپ کی وفات، آپ کی رحلت کے اوپر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا، اٹھ گیا سلگتی ہوئی یادیں دے کر، اٹھ گیا سلگتی ہوئی یادیں دے کر، کہتے آدم میں ایک انسان تھا محمود حسین. ایک آئینہ اخلاق و ادب ٹوٹ گیا، ایک آئینہ اخلاق و ادب ٹوٹ گیا، صاحب حکمت و عرفان تھا محمود حسین. محمود حسین صاحب کا پیغام اپنے ایک نیاز مند ضیاء الحسن موسوی کو حجاز مقدس میں کام کی تاکید کرتے ہوئے انہوں نے اقبال کا یہ شعر سنایا، جو ان کی اپنی جو ڈاکٹر محمود حسین صاحب کی زندگی ہے اس میں بھی عبارت ہے. انہوں نے اس کو کہا، انہوں نے کہا کوئی پیغام مجھے، کوئی نصیحت فرمائیں، تو انہوں نے یہ نصیحت انہیں کی، عیش منزل ہے غریبان محبت پہ حرام، عیش منزل ہے غریبان محبت پہ حرام، سب مسافر ہیں بظاہر نظر آتے ہیں مقیم. بہت شکریہ. السلام علیکم.